एकड़ का एकड़ इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन जब इस दुनिया से जाइएगा तो छोड़ कर वही 2 गज का टुकड़ा आपको मिलेगा। अगर ये औरत मुझ पर झूठ तोहमत लगा रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, ऐ अल्लाह तू इसे अंधा बना देना कि जिसकी जायदाद पर हम काबिज हैं वो बड़ा कमज़ोर होता है, बज़ाहिर हमें सलाम भी करता है, हमारे साथ उठता बैठता भी है, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल तबारक व तआला ऐज़न वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इक़्ततअ शिब्रन मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन तव्वक़हु अल्लाहु इय्याहु यौमल क़ियामति मिन सब'i अरदीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और दुख्तरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़, उसकी किबरियाई और बड़ाई बयान करने के बाद रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक़ीदत के फूल निछावर करता हूँ, दरूद व सलाम के नजराने पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। हाज़रीन गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम जिसके हम और आप मानने वाले हैं, जहाँ ये इस्लाम हमें हुकूकुल्लाह की पहचान दिलाता है, जहाँ ये इस्लाम हमें ये बतलाता है कि अल्लाह के हुकूक ये हैं, वही इस्लाम हमें ये भी बतलाने की कोशिश करता है कि बंदों के क्या क्या हुकूक हैं, भाइयों के क्या हुकूक है आपके ऊपर, आपके पड़ोसियों के आपके ऊपर क्या हुकूक है। बहैसियत मुसलमान आपको किन किन आमाल से बचना चाहिए और किन किन आमाल की अंजाम दही में, किन किन आमाल के अंजाम देने में आपको सबकत करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा इस्लाम हमें सिखलाता है। हमारा इस्लाम हमें इस बात की भी तालीम देता है बतौर ख़ास अहले ईमान को कि जब आप इस्लाम के मानने वाले हैं तो दुनिया के बल्कि ज़िंदगी के हर हर शोबे में और ज़िंदगी के हर हर लम्हे में आप इस्लाम को फॉलो कीजिए। इस्लाम और इसकी तालीमात की इत्तिबा कीजिए, इस्लामी तालीमात की पैरवी कीजिए। इस्लामी तालीमात की जब आप पैरवी करेंगे तो फिर कामयाब होंगे, और अगर इस्लामी तालीमात से इन्हिराफ करेंगे, इस्लाम की जो तालीमात हैं रोशन तालीमात, उन रोशन तालीमात से अगर आप भटकने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इस दुनिया में भी रुसवाई है और कल क़यामत के दिन की भी सख्तियों से गुजरना पड़ेगा। ये इस्लाम हमें ये बतलाता है कि अगर आप इस्लाम के अहकाम की पैरवी करते हैं, चाहे इस्लाम का वो हुक्म आपकी तबीयत के मुआफ़िक हो या मुखालिफ हो, हर सूरत में अगर आप इस्लाम की तालीमात को अपने गले से लगाते हैं तो फिर आप कामयाब मोमिन हैं। और अगर जो आपके मन की चीज़ें हैं, जो आपके पसंद की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप ले लेते हैं और जो चीज़ें आपकी
جان پر گرا گزرتی ہے، آپ کے نفس پر گرا گزرتی ہے، جن چیزوں کو آپ پسند نہیں کرتے ان چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا یہ شیوا یہودیوں کا شیوا ہے، آپ کا یہ عمل یہودیوں کا عمل ہے، ان یہودیوں کا جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اللہ کی کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو۔ بعین ہی یہی حالت آج کے مسلمانوں کی بھی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم نے حج بیت اللہ بھی کر لیا، ہم اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تہجد اور نوافل اور دیگر نوافل کا ہم اہتمام کرتے ہیں، صدقات و عطیات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے سماج و معاشرہ کا بنظر غیر مطالعہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب وہ اپنی نجی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت بڑا فالٹ نظر آتا ہے، بہت ساری کمیاں نظر آتی ہے۔ ان ساری کمیوں میں سے ایک کمی جس پر انشاءاللہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ناحق دوسروں کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کے اس معاشرے کا کہ بھائی بھائی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن بھائی سے بھائی محفوظ نہیں ہے۔ ایک بھائی اگر کمزور ہے تو اپنے مضبوط بھائی سے محفوظ نہیں ہے، ایک پڑوسی اگر مضبوط ہے تو اس مضبوط پڑوسی سے اس کا کمزور پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں تو سماج کا وہ انسان جو غریب ہے، کمزور ہے، جس کے پاس اثر و رسوخ نہیں ہے وہ آج ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ آج ہر بھائی اپنے ایک دوسرے بھائی کا شاکی ہے کہ ہمارے فلاں بھائی نے ہماری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، ہمارا فلاں بھائی ہم سے مضبوط ہے، بال بچوں کی کثرت ہے، صاحب اولاد ہے، وہ ہمارے حصے کی زمین کو ہڑپ گیا۔ بہن شکایت کر رہی ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا اپنی جائیداد چھوڑ کر کے، ہمارے سارے بھائیوں نے ہمارا حق مار لیا۔ بھائیوں کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ چلو ہم اگر اس کا حصہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے حیل و حجت، بہت سارے بہانے تلاش کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ماں باپ کی اتنی خدمت کی، ہم نے ہمیشہ بھائیوں کے پڑھنے لکھنے میں خرچ کیا، ہم نے فلاں کے اوپر خرچ کیا، فلاں کی شادی بیاہ کی، طرح طرح کے حیلے بہانے اور نہ جانے کون کون سے شیطانی تدابیر کو سامنے لاتا ہے۔ بسا اوقات وہ لوگ بھی ہمارے سماج میں نظر آتے ہیں جو ظلم بھی کرتے ہیں، اور ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی چوغا چڑھائے ہوئے، اسلامی لبادہ اوڑھے ہوئے سماج میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بوقت ضرورت جب ان کے ظلم کا لوگوں کو پتہ چلنے لگتا ہے، جب ان کا پڑوسی ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظالم اس وقت سماج کے با اثر لوگوں کا، مضبوط لوگوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے سماج میں گھٹ رہا ہے۔ یہ سارے واقعات آئے دن مسلم سماج کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ظالم صاحب مال ہے، صاحب جائیداد ہے،
اس کا اثر و رسوخ ہے، تو ہم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر غریب بیچارہ حق پر ہے، ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ کر، اس کے طاقت و قوت کا حوالہ دے کر، اس کی عزت و آبرو کا حوالہ دے کر اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس ظالم کے ظلم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، اور اللہ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ چاہے زمین ہم اپنے بھائیوں کا غصب کریں، چاہے زمین ہم اپنے بہنوں کا غصب کریں، چاہے زمین ہم اپنے پڑوسیوں کا غصب کریں، چاہے زمین ہم مسلمانوں کے وقت کی زمین کو غصب کریں، چاہے اس زمین کی جیسی بھی حیت ہو، جو بھی قسم ہو، اگر وہ ہماری ملکیت سے باہر ہے، ہم اگر اس کے قانونی مالک نہیں ہیں اور وہ زمین کسی دوسرے کی ہے، تو یاد رکھیں اس زمین کے مالک ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اس پر قبضہ جمایا تو یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں ہم ظالم تصور کیے جائیں گے، ظالم تصور کیے جائیں گے۔ اور ایسے ظالموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین۔ ایسے ظالم لوگ کان کھول کر سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کتنی بڑی وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت زمین بھی کسی کی ظلم کر کے اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ 7 زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم اور آپ احادیث رسول کا مطالعہ کریں گے، مختلف الفاظ کے ساتھ حدیثیں آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کا مفہوم یہ ہے، علماء نے جو مفہوم بیان کیا ہے کہ یا تو شخص کو کل قیامت کے دن زمین ہڑپنے کے جرم میں، چاہے وہ زمین کسی بھی طرح کی ہو، اگر وہ اس کا مالکانہ حق اس پر نہیں ہے اور اس زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس شخص کو کل قیامت کے دن یہ حکم دیا جائے گا کہ ان 7 زمین کو کھود کھود کر اس کی مٹیاں اٹھا اٹھا کر حشر کے میدان میں لے کر کے آؤ، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے اوپر طوق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا اور اس شخص کو اس بات کی سزا دی جائے گی کہ اس 7 زمین کے وزن کو اپنے گردن پر اٹھائے۔ ایک اور دوسرے حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت زمین اگر ظلمن لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس 7 زمین میں دھنساتا رہے گا۔ اتنی بڑی بڑی وعیدیں۔ آج ہم مسلمان پانچ ایکڑ 10 ایکڑ 20 ایکڑ پر حملہ نہیں کرتے، کسی کے پلازے پر جا کر حملہ نہیں کرتے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بالشت کا، 4 انگل کا، 5 انگل کا، 1 کنوا کا، 2 کنوا کا، 1 کڑی کا، 2 کڑی کا، اس سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس 1 کڑی اور 1 کنوے کے بدلے میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ انسان زمین اور جائیداد، آپ زمین اور جائیداد خوب بنائیے لیکن جائز طریقے سے، اور ناجائز طریقے سے اگر ہم زمین اکٹھی کرتے ہیں تو یاد رکھیے ایکڑ کا ایکڑ اکٹھا کر لیجئے،
لیکن جب اس دنیا سے جائیے گا تو چھوڑ کر وہی 2 گز کا ٹکڑا آپ کو ملے گا۔ بے ایمانی آپ نے کی، شیطانی آپ نے کی، ظلم آپ نے کیا، آپ کے اس بے ایمانی اور شیطانی کی ہوئی زمین سے آپ کی اولاد نفع اٹھائے گی، فائدہ اٹھائے گی، لیکن قبر کے اس اندھیر کوٹری میں اس کی سزا آپ بھگتیں گے۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی ندی نالے میں ڈوب جاتا ہے، کسی آگ میں جل جاتا ہے، وہ 2 گز کا ٹکڑا بھی اسے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ انسان کتنا غافل ہے، یہ انسان کتنا ظالم ہو گیا۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم کسی کی جائیداد ظلم کر کے لیتے ہیں، وہ شخص چاہے جتنا بدعمل ہو، جتنا برا ہو، لیکن اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی، اس کی بد دعا نکل گئی، تو پھر یاد رکھیے اس کی بد دعا کی گرفت میں ہم اور آپ آ جائیں گے۔ آئیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مروان بن حکم مدینہ کے گورنر ہیں۔ سعید ابن زید کے پاس، مروان بن حکم کے پاس ایک عروہ بنت اویس نامی عورت آتی ہے، بڑھیا عورت آ کر دعویٰ پیش کرتی ہے کہ اے گورنر مدینہ، سعید ابن زید اس نے ہماری زمین ہڑپ لی ہے، اس نے ہماری زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ سعید ابن زید کو بلایا گیا۔ سعید ابن زید جب عدالت میں آتے ہیں، ان کے سامنے معاملہ رکھا جاتا ہے کہ اس بڑھیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے اس کی زمین ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے، من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ یوم القیامت من ارض 70۔ اے حاکم وقت، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ وعید سنی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین ظلم کر کے لے لیتا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو 7 زمین کا طوق پہنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول کے اس فرمان کے ہوتے ہوئے، میری کیا مجال کہ میں اس عورت کی زمین کو ناجائز قبضہ کر لوں؟ ہاں، اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میں دل سے بد دعا کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها واقتلها فی دارها۔ اے اللہ، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اگر یہ عورت مجھ پر جھوٹ تہمت لگا رہی ہے، الزام لگا رہی ہے، اے اللہ تو اسے اندھا بنا دینا، فاعمی بصرها واقتلها فی دارها، اور اے اللہ اس کے گھر کو ہی اس کا قبر بنا دینا، اس کا مدفن بنا دینا، اس لیے کہ اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میرے بھائیو، تاریخ گواہ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ زمانے کے بعد وہ بڑھیا اندھی ہو جاتی ہے، اور اندھی ہونے کے بعد دیوار پکڑ پکڑ کر کے چلتی ہے، اور کہتی بھی ہے، اس بات کا اقرار بھی کرتی ہے کہ ان اصابتنی دعوت سعید بن زید، کہ سعید بن زید کی بد دعا مجھے لگ گئی، آج اس کے بد دعا کی بدولت میں دیوار پکڑ پکڑ کر کے چل رہی ہوں۔ اور کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا اس کے آنگن میں، اس کے گھر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں گر کر مر جاتی ہے اور وہیں دفن ہو جاتی ہے۔ یہ ظلم کا انجام ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ابا کا سارا کیا ہوا ہے، ابا نے کہاں سے کیسے حاصل کیا، بغیرت، ابا کی دولت پہ راج کر رہا، اور ابا کو تم اس کے قبر میں اس کو تم گناہگار بنا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر باپ سے سچی محبت ہے، تم جان رہے ہو کہ میرے والد نے، میرے باپ نے غلطی کی ہے، میرا باپ ظلم کر کے مرا ہے، اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو تم اس قبضہ کیے ہوئے جائیداد کو لوٹا دیا کرو اور اپنے باپ کے راستے کو آسان کر دو۔ لیکن نہیں، یہاں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو ابا کو کھلاتے ہیں، ہم نے ابا کو کھلایا ہے، ہم نے ابا کو پلایا، ہم نے کپڑا۔ بغیرت، شرم نہیں آتی؟ وہ ماں باپ جس نے تجھے پیدا کر دیا، اس کا تو پوری زندگی حق ادا نہیں کر سکتا، اور اسی کے مال کو، اسی کی دولت کو لے کر آج اس کو تو بدنام کر رہا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کیسا ظلم چل رہا ہے ہمارے سماج میں میرے بھائیوں؟ اور ہم بھی، آپ بھی، جہاں دیکھتے ہیں کہ جس کا پلہ بھاری ہے،
اس کو جا کر اس کے حق میں فیصلہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس غریب جس مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو الٹا دبانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایسے ہیلے بہانے اور حجت پیش کرتے ہیں کہ بہن تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن نہیں لے گی، بھائی نہیں لے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی جائیداد پر ہم قابض ہیں وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، بظاہر ہمیں سلام بھی کرتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، لیکن وہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر، چونکہ آپ لاٹھی میں مضبوط، آپ دولت میں مضبوط، آپ چرب زبان، آپ بڑی اونچی اونچی بات کرنے والے، آپ سے وہ بندہ ڈر جاتا ہے، وہ اپنے حق کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے ظلم سے ڈرتے ہوئے خاموشی اختیار کرتا ہے، جس کو آپ یہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ فلاں ہم سے لینا نہیں چاہ رہا ہے۔ بسا اوقات زمین کی تقسیم میں، جائیداد کی تقسیم میں، سڑک کنارے کی زمین کون ہے، زیادہ ویلو کس زمین کی ہے، وہ ہماری حصے میں ہو چکے ہم بڑے ہیں نا، وہ ہمارے حصے میں ہو چونکہ ہم مضبوط ہیں، وہ ہمارے حصے میں ہے چونکہ ہم صاحب اثر و رسوخ ہیں، وہ ہمارے حصے میں ہونی چاہیے۔ اس کے بدلے میں تم کو ہم دے دیتے ہیں دوسری جگہ، میرے بھائیو یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ سڑک کنارے کی زمین لے رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اس کا بدلہ کھیت میں دے رہے، غلط ہے، چونکہ آپ کے باپ کی جتنی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری بحصہ برابر اپنے باپ کے مال میں حصے دار ہیں۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں کسی وارث کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی اور خوشی سے کہتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ فلاں جگہ کی جگہ لے لیجئے، اس کے بدلے ہم فلاں جگہ لے لیتے ہیں، تو یہ آپس میں دونوں کی اتفاق رائے سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو سماج کا ایک حصہ بنا دینا، معمول بنا دینا اور اس طرح کی چیزوں کو بار بار سامنے لانا، یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ لوگ جو کسی بھی طور پر ظلم کرتے ہیں یا کسی بھی طور پر کہیں بھی اگر زمین کو، جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ ابھی حال ہی میں ہم اپنے یہاں کا محاسبہ کریں کہ آج سڑک نکل گئی، ہائی وے میں زمین پڑ گیا، بہت سارے بھائیوں کی نیت بدل گئی، بہت سارے ایمان والوں کے ایمان کا سودا ہو گیا، بہت سارے نے 3-5 پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم اور آپ یہاں اپنی دلیل و حجت قائم کر کے لوگوں کے سامنے لال ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ابھی کل حشر کے میدان میں بھی عدالت لگنی ہے، وہاں بھی اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اور ہمیشہ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے برے اعمال سے غافل ہے، ہم جو بھی ظلم کر رہے ہیں، جو بھی برا عمل انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے غافل ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے۔ مہلت دے رکھی ہے کب تک کے لیے؟ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، جس دن انسان بھاگتا جائے گا، بھاگتا جائے گا، مُہْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اس کی پلک تک نہیں جھکے گی۔ جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن سارا کھاتا کھسرا کھلے گا، سارا بیورا کھلے گا کہ آپ کہاں کہاں لال بجھکر تھے۔ اب وہاں عدالت میں پیشی ہوگی اور پھر وہاں ہمیں اور آپ کو اپنے کیے ہوئے کا انجام بھگتنا ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالی ظلم سے ہمیں بچائے، اللہ تعالی جن کے جو حقوق ہمارے اوپر متعین ہیں اللہ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس حقوق کی انجام دہی میں اس حقوق کی انجام دہی میں ہم کامیاب ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم
ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس لائق بنائے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ رہے، ہمارا بھائی ہم سے محفوظ رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنائے کہ دنیا کے سارے بدعمالیوں کو چھوڑ کر ہم نیک اعمال کی طرف گامزن ہو جائیں، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک۔